अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब हकायत अली साहब, जनाब मौलाना वहीदुद्दीन हैदर जाफरी साहब किबला, जनाब तकी आगा साहब किबला, जनाब डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा साहब किबला, जनाब मिर्जा रियाजुद्दीन हसन अफंडी साहब, जनाब अहमद पाशा कादरी साहब, हमारे GHMC के कलीग जनाब सम्राट अशोक साहब, हैदराबाद सिटी पुलिस के हमारे कलीग ऑफिसर्स श्रीमती शिखा गोयल, चौहान साहब, हमारे सभी जॉइंट कमिश्नर्स, ईस्ट जोन रमेश रेड्डी साहब, चक्रवर्ती टास्क फोर्स के इंचार्ज, DCP साउथ जोन, ट्रैफिक के सभी ऑफिसर्स और सभी इनवाइटीज़, ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतने छोटे से नोटिस पर आप लोग यहां आकर हमारे डिपार्टमेंट की हौसला अफजाई की है। दोस्तों, हैदराबाद शहर हिंदुस्तान का एक नगीना है। इसका कंपैरिजन किसी शहर से करना हैदराबाद की बेइज्जती करना है। हैदराबाद आज से ही नहीं, जब से ये जगह आबाद हुआ, कुछ खासियत है इस शहर की कि जो मुसाफिर भी यहाँ आते हैं वो यहीं के हो जाते हैं और यहाँ से फिर वो वापस कहीं नहीं जाना चाहते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। इसीलिए जब इंसानियत जज्बातों की चर्चा होती है और जब इस तरह के मौके पे हम लोग हर साल जमा होते हैं तो ये जज्बात हम लोग को जोड़ता है और इस जोड़ने के जज्बात में इतनी ताकत है कि रास्ते में आए हुए जो भी रुकावटें कभी आती हैं उसको ये ताकत से हम लोग हटा सकते हैं। मैं करबला को इस नजरिए से देखता हूं। दोस्तों, पिछले साल जहां तक मुझे याद है हिंदुस्तान में शायद कहीं जुलूस नहीं निकला था, लेकिन हैदराबाद में निकला था। ये आपकी मोहब्बत और आपके रहबरों की ताकत, हम लोग मिलकर ये काम किए थे। इसलिए आप गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को, अपने लीडर्स को इसका मिलजुल कर शुक्रिया अदा करें। इसके साथ आने वाले मुहर्रम के मौके पर जब आज हम लोग यहाँ सलार जंग के इस ऑडिटोरियम में जमा हुए हैं तो मैं तमाम पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जनाब तुराब अली खान, जिन्हें सलार जंग की टाइटल से नवाजा गया था, उनको सलाम करता हूं, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टरशिप में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स बहुत बेहतरीन हुई थी और वो अपने समय से आगे का मसला था। हिंदुस्तान में उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स बहुत जगह नहीं हो रहे थे, लेकिन यहाँ उस समय हो रहा था। इसलिए आज जब हम लोग हर साल यहाँ जमा होते हैं तो मैं बहुत वाजिब समझा कि उनको आज याद किया जाए और हैदराबाद शहर के तरफ से शुक्रिया अदा किया जाए उनको। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग, जब भी मैं उनके बगल में बैठता हूं तो कुछ सीखता हूं। गम इस बात का रहता है कि बहुत कम मौका मिलता है मुझे बगल में बैठने का। आज भी उन्होंने मुझे 3-4 वर्ड्स के मीनिंग और कुछ अल्फाज बताए जिसको मैंने नोट किया।
اسکول میں ایک ہمارے ٹیچر ہوا کرتے تھے, سائنس کا ایک سبجیکٹ تھا جس سے جڑا ہوا الیکٹریسٹی کا بھی سبجیکٹ تھا. تو وہ ایک ایگزامپل انہوں نے دیا جو مجھے آج اس کا حقیقت محسوس ہوا کہ جب کبھی بھی آپ کسی بڑے واٹر ٹینک کے بغل میں رہو گے اور اس کا پائپ کنیکشن کسی چھوٹے واٹر ٹینک میں رہے گا تو پانی آٹومیٹیکلی اوپر سے نیچے آ جائے گا. تو ہمارے بزرگ وہی واٹر ٹینک میں مانتا ہوں سب کو. آج امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کیول ہر سال کربلا کو یاد کرنے کا سمے میں نہیں سمجھتا ہوں. مجھے تو لگتا ہے کہ ہر سال کربلا سے ایک نئی چیز نکلتی ہے جس کا آج کی تاریخ میں ریلیونس پہلے سے زیادہ ہے. کیول اس سمے کی انسیڈنٹس کو, گھٹناؤں کو یاد کرنا یا ماتم کرنا وہ ایک چیز ہے. اس سے بڑی چیز ہے کہ آپ اس کو آج اپنے اندر اور اپنے آجو باجو میں کیسے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. ایک بزرگ نے مجھے بتایا تھا کہ کربلا میں بہت لوگ مرے, بہت تکلیف کے بعد, بہت درد کے بعد. پانی کی کمی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. شاید آپ اور ہم اس کی اہمیت یہاں نہیں دیتے ہیں. مجھے ہوٹل میں بہت خراب لگتا ہے کہ بہت لوگ ایک بوتل پانی خریدتے ہیں اور ایک گھونٹ پی کر چھوڑ دیتے ہیں. شاید ان کو پانی کی اہمیت نہیں معلوم ہے کہ آج بھی دنیا میں ایسے بہت جگہ ہیں جہاں ایک بوند پانی کے لیے بھی لوگ ترستے ہیں. ہمارے ایک بزرگ نے بتایا تھا, حضرت زین العابدین کے بارے میں. اگر مجھ سے کچھ غلطی ہوگی تو معاف کریے گا. میں بہت کم لوگ بچے تھے کربلا کے بعد, زین العابدین اس میں سے ایک تھے, اور لگ بھگ 20 سال وہ رہے اس کے بعد بہت غم میں. اور جب بھی ان کے پاس پانی کا گلاس لایا جاتا تھا پینے کے لیے تو ان کے آنکھ سے آنسو نکلتے تھے. 20 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. جب بھی وہ پانی پیتے تھے, زندگی کے لیے پانی پینا تو ضروری ہے, انہیں یاد آتا تھا کربلا کا وہ واقعہ جب ایک ایک بوند کے لیے, پانی کے لیے لوگ تڑپ رہے تھے. یہ جذبات ہے محرم کا, یہ جذبات ہے کربلا کا. یہ چیز ہم لوگ کو اپنے اندر رکھنا چاہیے. اربعین میں شاید 20 ملین, 2 کروڑ لوگ آتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں اس کا اندازہ؟ ایسا کوئی جگہ اس دھرتی پہ جہاں 2 کروڑ لوگ آئیں, سوچئے. اور ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا بندوبست کیسا ہوتا ہوگا. وہاں کے جو بھی انچارج رہتے ہوں گے ٹریفک کے, بندوبست کے, کتنی بڑی چیلنج ہے ان کے لیے. تو یہ سب چیز اس لیے بھی ضروری ہے. آپ میں سے بہت لوگ لکی ہیں جو کہ وہاں گئے ہوں گے, دیکھے ہیں کیا ہوتا ہے. میں تو ہر چیز کو ایک آبزرور, ایک ایسا انسان جو اس سے بہت اسٹرینتھ, بہت طاقت لیتا ہے, وہ پاتا ہوں اپنے آپ کو. ہم لوگ آج کے وقت میں ہماری پریزنس, ہماری حیثیت بہت چھوٹی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا, نہ تو آج امام حسین کے جیسے کوئی لوگ ہیں, نہ تو کوئی حضرت عباس کے جیسے لوگ ہیں. بہت چھوٹے لوگ ہیں ہم لوگ. لیکن ہم لوگ بھی ہر دن کربلا کو دیکھتے ہیں.
کربلا کا واقعہ مطلب یہ نہیں کہ 100 سال 400 سال پہلے 1400 سال پہلے اسلام رہے گا، شبیر بہرحال آپ کا نام رہے گا۔ شہنشین پر تشریف فرما ڈاکٹر نثار حسین حیدر آغا صاحب قبلہ و مولانا جناب تقی رضا عابدی صاحب قبلہ و مولانا جناب سید وحید الدین حیدر جعفری صاحب قبلہ و جناب سید احمد پاشا قادری صاحب MLA یافت پورہ و معتمد کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، اس شہر کے کوتوال آنریبل کمشنر صاحب جناب انجنی کمار صاحب، محترمہ IPS میڈم صاحب صاحبہ، DCP صاحب، یہاں پر موجود تمام عاشور خانے جات کے متولیان، ماتمدار، دونوں مرکز گرہان کے دونوں صدور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی تقریر زیادہ کرنے بھی نہیں سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن بس جو حق ہے وہ یہ کہ میں حکومت تلنگانہ کا اور میرے صدر نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و حبیب ملت علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب اور تمام مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گزشتہ سال پینڈیمک کے حالات میں بھی اگر ہندوستان میں کہیں عزاداری ہوئی تو الحمدللہ تلنگانہ حیدرآباد میں ہوئی۔ میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو موجودہ سال میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہر سال سے زیادہ اس سال بھی اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہم تمام خراج عقیدت عزاداری ماتمداری انشاءاللہ مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ جو انتظامات ہیں، یقیناً میں زونل کمشنر اشوک سمراٹ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں موجود ہے۔ میں ابھی ان کا خیال ہے، یقیناً جہاں انتظامات کی بات ہوتی ہے تو وہاں GHMC کو بغیر یاد کرے کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، تو یقیناً میں زونل کمشنر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تمام ہمارے MLAs کی اور آنریبل کارپوریٹرز، آنریبل MLA صاحب کے تمام نمائندگیوں کو انہوں نے قبول کیا۔ الحمدللہ وہ ٹینڈر بھی آج انہوں نے جو ہے لگوا دیا ہے، انشاءاللہ کل یا پرسوں ٹینڈر اوپن ہوگا اور جلد از جلد کاموں کا آغاز ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ جو سواری علم مبارک کے لیے جو ہاتھی کا انتظام ہوتا ہے، الحمدللہ نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر محترم کی نمائندگی پر ہم نے فارسٹ منسٹر صاحب کو، چیف سیکرٹری صاحب کو، تمام کو جو ہے نمائندگی کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا GO بھی آج شام تک نکلے گا اور یہ کام بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہاتھی آئے گا اور تمام انتظامات ہو گئے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب انجنی کمار صاحب کمشنر پولیس حیدرآباد، مولانا نثار حسین حیدر آغا صاحب، مولانا تقی رضا عابدی صاحب، مولانا وحید الدین جعفری صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے MLC جناب مرزا ریاض الحسن میں پولیس کی جانب سے یہ اجلاس بلایا جاتا ہے، آج بھی بلایا گیا ہے اور تھوڑے دن پہلے حکومتی سطح پر مائنارٹی منسٹر اور ہوم منسٹر صاحب نے اس انتظامات کے ضمن میں اجلاس کیا تھا۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جب سے یہ محرم کے جلوس کا آغاز ہوا ہے، یہ جلوس اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے اور ہمیشہ اس میں عقیدت مندوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا، ہندوستان کا نہیں، دنیا کا پہلا بڑا عزاداروں کا ایک جلوس ہے جس میں بلا لحاظ مذہب و ملت ہر قوم و فرقے کا آدمی شریک ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کے جتنے وسیع انتظامات ہوتے ہیں، کیونکہ اور کوئی ایسا بڑا جلوس نہیں نکلتا جس کے انتظامات کے لیے حکومت کو پہل کرنا پڑے، سوائے اس جلوس کے حکومتی سطح پر انتظامات ہوتے ہیں اور محکمہ پولیس کی طرف سے تو 2 مہینے 8 دن تک مسلسل انتظامات کی نگرانی کی جاتی ہے۔
اور اب کے بھی بلدی برقی آبرسانی مسائل کے ضمن میں حزب روایت مجلس کی طرف سے بھی نمائندگیاں کی گئی، انجمنوں کی طرف سے، متولی حضرات کی طرف سے تحریری نمائندگیاں ہوئی، اس پہ بھی منظوریاں ہوئی اور اس کا کام کا آغاز ہونے والا ہے۔ بس اتنا ہے، ہمارے کمشنر پولیس انجنی کمار صاحب یہ بھی بڑے عقیدت مند ہیں مولا حسین کے، اور بہت بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ تقریباً ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں، یہ اپنی عقیدت کا اظہار کئی مرتبہ کر چکے۔ حسین کے عقیدت مندوں کو کوئی گن نہیں سکتا، ہزاروں، لاکھوں نے، کروڑوں کی تعداد میں ہوتی، اور یہ حسینیوں کی میٹنگ ہے، حسینی ذکر ہوتا ہے، ابتدا حسین سے ہوتی ہے، انتہا بھی حسین پہ ہوگی۔ اس لیے اس محفل میں میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ حکومت کی سطح پر جو انتظامات اور اس میں تعاون کیجیے۔ یقیناً حسین زندہ تھے، زندہ ہے، زندہ رہیں گے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر اسلام کی ہم کو ضرورت ہے، کسی کو ہو نہ ہو، ہم تو ہمیشہ حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے جیے ہیں، مریں گے بھی انہی کے نعرے پر۔ شکریہ۔ خدمت میں میرے تسلیمات عرض ہے۔ میں سید آقائے خلی خان رضی المعروف پاسو پریسیڈنٹ مائنورٹی کمیٹی مرکزی انجمن ماتمی گروہان اور بانی گروہ شہدائے ابوالفضل اور پریسیڈنٹ گروہ عاشق خانہ سید جمشید علی خان لوہے کی کمان اور مرکزی ماتمی گروہان کا صدر کی حیثیت سے مجھے مدعو کیا گیا ہے۔ تمام میں جو ہے نا میرے عاشق خانے میں مجالس کا سلسلہ 29/32 سے ہو جاتا ہے۔ چاند کی ہمارے پاس قید نہیں ہے، عجم مبارک کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور 4 محرم سے مجالس کا آغاز ہو جاتا ہے، جو 2 مہینے 8 روز تک مختلف تواریخ میں مجالس کا انعقاد عمل میں آتا ہے، اور 2 مہینے 8 روز میں تقریباً 2 یا 3 مرتبہ سواری عجم مبارک عاشق خانے سے برآمد ہو کر گشت کر فرما کر واپس آتی ہے، اور 7 ربیع الاول کو فضائی ماتم ہوتا ہے۔ 10 محرم کو 11 بجے سے 12 بجے تک علاوہ بیوی میں میری گروہ ماتم کرتی، خونی ماتم کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس سے قبل پتھر گٹی نالے مبارک کو ٹھنڈا کرنے کے بعد وہاں سے میں بیوی کا لاوا آتا ہوں، اور بیوی کے لائے میں 12 بجے سے ماتم کر کے نکل جاتا ہوں۔ اس کے بعد سے خود میرے عاشق خانے کی عجم مبارک کی برآمدی عمل میں آتی ہے۔ یہ تو میں نے 8 روز کی تمام تفصیل ہے، اس کی تحریری طور پر اطلاع ہمارے کمشنر صاحب اور دیگر پولیس عہدیداروں کو جناب حامد حسین جعفری شیعہ یوتھ کانفرنس تلنگانہ اسٹیٹ تحریری طور پہ آپ سب کو مطلع کریں گے۔ شکریہ، زحمت کی معافی چاہتا ہوں۔ ہو یا مسلمان، سب امام حسین کا غم مناتے ہیں اور سب اس غم میں شریک ہیں، اور محرم کسی ایک فرقے کی ملکیت نہیں ہے، تمام انسانیت اس میں شریک ہے۔ لہذا تمام انسانوں کو جو بھی محرم منانا چاہتے ہیں ان کو حصہ ادا کرنے کا موقع حکومت کو دینا چاہیے۔ اور میں یہ اصلاح بھی کر دوں کہ یہ صرف آصف جاہی دور سے شروع نہیں ہوا ہے، بلکہ جب سے قطب شاہی حکومت کا اس سرزمین پر جب سے انہوں نے قدم رکھا ہے اس وقت سے محرم منایا جاتا ہے، اور محرم کی تاریخ اسی وقت سے شروع ہوئی حیدرآباد میں، جب سے اس شہر کا نام حیدرآباد رکھا گیا اور جب سے یہاں پر اسلام آیا ہے۔ تو بس میں اپنی بات کو تمام کروں کہ یہ محرم در حقیقت انسانیت سازی کا مہینہ ہے، اور یہ 2 مہینے 8 دن در حقیقت انسان سازی کا کیمپ ہے کہ جہاں انسان بنائے جاتے ہیں۔ ندی طہارتوں کی بہا دی حسین نے، کردار کی سبیل چلا دی حسین نے، جلتی ہوئی زمیں پہ خود رہ کے تشنہ کام، انسانیت کی پیاس بجھا دی حسین نے، انسانیت کی پیاس بجھا دی حسین نے۔ میں بات کو تمام کر رہا ہوں، اور یہ بھی میں کہوں جو صاحب کے اشعار کی زبان سے کہ عالم میں ہو چکا ہے مسلسل یہ تجربہ، قوت ہی زندگی کی رہی ہے گراہ کشا، سر ذوف کا ہمیشہ رہا ہے جھکا ہوا، ناطاقتی کی موت ہے طاقت کا سامنا، طاقت سی شے مگر خجل و بد نصیب تھی، ناطاقتی حسین کی کتنی عجیب تھی،
طاقت سی شے کو خاک میں جس نے ملا دیا، تختہ الٹ کے قصر حکومت کو ڈھا دیا، ٹھوکر سے جس نے افسر شاہی گرا دیا، اس طرح جس سے ظلم سیاہ فام ہو گیا، لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا۔ اگر بات کو میں تمام کرتے ہوئے پھر اشعار کی زبان میں یہ کہوں کہ کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا، کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپاں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان، فکر حق سوز یہاں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیش پر تشریف فرما محکمہ پولیس کے تمام عہدیدار، وہ کوتوالی شہر محترم انجنی کمار صاحب، ایڈیشنل کمشنر آف پولیس، مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ ایم ایل اے محترم ایم ایل سی صاحب جناب گولڈی صاحب اور احمد پاشا قادری صاحب جو ایم ایل اے ہیں، اور دیگر علماء و ذاکرین حضرات و انجمن کے صدور، بالخصوص میں یہاں پر اے سی پی اور جتنے سرکل اور یسائی ہیں، ان تمام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، کیونکہ اس اسپاٹ پر سرکل صاحب رہتے ہیں، اے سی پی صاحب رہتے ہیں محرم میں۔ یہاں میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے اس سے قبل کی جو میٹنگ ہوئی تھی گورنمنٹ کی جانب سے، اس میں ہاتھی کے سلسلے میں کافی تفصیلی گفتگو رہی۔ وہاں پر ایک مسئلہ درپیش آیا، میں اس کی مزید وضاحت نہیں کر سکا، میں چاہتا ہوں کہ جہاں پر اس کی وضاحت کروں، اور بالخصوص اس میرے معروضے میں میری مخاطبت ہمارے کوتوالے شہر صاحب سے ہے کہ کسٹم کو توڑا نہیں جا سکتا۔ جیسے کہ گزشتہ جو حالات ہیں، اس کے سبب 11 بجے سواری علم مبارک بی بی کے علاوے سے برآمد ہوئی تھی، اس سلسلے میں کافی ایک انتشار برپا ہوا کہ 11 بجے کیوں سواری برآمد ہوئی۔ جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک کسٹم ہے، 1 بجے سواری نکلنا ہے، تو اسی کونین ہوا کرتی ہے، وہ بھی سب سے آگے رہنا چاہیے، سامنے رہنا چاہیے، اور جتنے بھی ماتمی دستے ہیں ان کو پیچھے رہنا چاہیے۔ اگر یہ انتظامات اب نہیں ہوئے تو ان فیوچر یہ علم، تو پھر یہ علم مبارک وقت پر نہیں پہنچے گا۔ اس کا طور طریقہ یہ ہے کہ عصر تنگ پر یہ علم مبارک کو ٹھنڈے کیے جاتے ہیں۔ وضاحتی کے سلسلے میں مجھے اتنا ہی عرض کرنا تھا۔ اس پر پھر اثر نو ہمارے کوتوالے شہر کو غور کرنا چاہیے کہ ہاتھی کہاں رہنا چاہیے۔ ہاتھی جیسے کہ جب یہاں پر ہمارے چیف منسٹر صاحب کی سواری برآمد ہوتی ہے تو چیف منسٹر صاحب کی سواری کے آگے کوئی نہیں رہنا، پورے انتظامات ہوتے ہیں۔ یہ تو میں بادشاہ گھر کی بات کر رہا ہوں، فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، یہ فاطمہ گھر ہیں، یہ بادشاہ گھر ہیں، تو چنانچہ ان کی سواری آگے رہنا چاہیے، اس کے آگے کوئی نہیں رہنا چاہیے۔ بس میں اپنی تقریر کو ایک شاعر کی زبانی چند اشعار پیش کرتے ہوئے آپ حضرات سے رخصت چاہتا ہوں کہ عید قربان جو گزر جاتی ہے، عید قربان جو گزر جاتی ہے، یاد کرب و بلا رلاتی ہے، ہوں گے آباد پھر عزا خانے، شاہ دین کی سواری آتی ہے۔ مل کے سب اہتمام کرتے ہیں، مل کے سب اہتمام کرتے ہیں، غم کا سب احترام کرتے ہیں، غم کا سب احترام کرتے ہیں۔ یہاں پھر ایک حدیث مجھے یاد آ گئی کہ دیکھیں 4 مہینے حرمت کے مہینے، اس کا آغاز 10 ذی الحجہ سے ہوتا ہے جی، جو جہاں 10 ذی الحجہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے محرم، اس میں امام کہہ رہے ہیں کہ قتل و غارت گری حرام ہے۔
تو ہم کو چاہیے کہ نہایت ہی ہندو و مسلم عزادار کے ساتھ ہندو اور مسلم عزادار کے ساتھ شاہدین کو سلام کرتے ہیں۔ فوج باطل سے کہا سرور نے، یہاں پہ آپ حضرات کے لیے کہ سرور امام حسین کا نام ہے، تو فوج باطل سے کہا سرور نے تم میرا راستہ نہ روکو، اگر سوئے ہندوستان چلا جاؤں جا کے پھر لوٹ کر نہیں آؤں، سوئے ہندوستان چلا جاؤں جا کے پھر لوٹ کر نہیں آؤں، ہو مبارک عرب و عجم تم کو، ہو مبارک عرب و عجم تم کو، چین مل جائے گا وہاں مجھ کو، یعنی ہندوستان میں امام حسین کو چین مل جائے گا۔ یہ بزبان امام حسین ہے کہ امام حسین کریں ہو مبارک عرب عجم تم کو، چین مل جائے گا وہاں مجھ کو، تم ہو حیوان وہاں پر انسان ہے، یعنی ہندوستان میں انسان رہتے ہیں، تم ہو حیوان وہاں پر انسان ہے، وہیں بس جاؤں میرے ارمان ہیں، تم مجھے پیاسا یہاں مانیں گے وہ میری آرتی اتاریں گے، سوچتا ہوں وہیں پر بس جاؤں سوئے ہندوستان چلا جاؤں، جے ہند جے تلنگانہ بھارت۔ دیگر پولیس کے عہدیداران، علماء کرام، مومنین، ماتمدار، آج ہم سب یہاں پر ایک مخصوص جلسے کے لیے آئے ہیں جہاں پر محرم کے انتظامات پر مشتمل سب کو جمع کیا جاتا ہے تاکہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکے اور محرم کو بہتر سے بہتر کس طرح سے ہم گزار سکے اس پر تدبر و تفکر ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پر ساری دنیا پر یہ نشر کیا جاتا ہے، صرف شہر حیدرآباد ہی میں نہیں، خصوصاً پچھلے محرم سے سارے گلوب پر حیدرآباد کا نام بہت ہی سنہری لفظوں میں لکھا جانے لگا ہے، اس بنا پر کہ جس طرح کووڈ کے زمانے میں شہر حیدرآباد میں مجلسیں، جلوس، ماتم، گریہ زاری کا انعقاد عمل میں آیا، ویسے کہیں پر بھی نظر نہیں آیا۔ ایک منفرد شہر حیدرآباد کہ جہاں پر اتنے زیادہ جلوس اور ماتم نکالے گئے، اور انشاءاللہ اس سال بھی اسی طرح سے انتظامات کیے جائیں گے اور اس سے بہتر ہوگا۔ ایسے لگتا ہے کہ حسین کو ہم کسی ایک قوم میں مقید نہیں کر سکتے۔ حسین نے انسانیت کو بچایا ہے۔ حسین ایک انسان کا نام نہیں ہے، حسین ایک انقلاب کا نام ہے، حسین ایک تحریک کا نام ہے۔ جیسے گاندھی جی نے کہا تھا کہ 1400 برس میں جتنے انقلاب آئے ہیں اس کی روح اور رواں جو ہے وہ حسینی انقلاب ہے، اور حسینی انقلاب سے میں نے وہ جذبہ حاصل کیا ہے، اسی بنا پر یہ ہندوستان میں بھی انقلاب آ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایران کا جو انقلاب ہے وہ انقلاب یہی کربلا کے انقلاب پر منحصر ہے، وہیں سے عکس کیا گیا ہے۔ حسین ابن علی یہ ایک خریے میں مقید نہیں ہو سکتے، حسین کائنات کے لیے حسین ہے۔ حسین نے انسانیت کو عروج پر پہنچایا، اور آج کے زمانے میں کیا کانٹیکسٹ ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ حسین ابن علی نے جو بتایا ہے کہ کبھی ظلم کے آگے سر کو نہ جھکانا، ہمیشہ سچ بولتے رہنا، ظلم کبھی کسی پر نہیں کرنا، کمزوروں کا ہمیشہ ساتھ دیتے رہنا اور غریبوں کا ساتھ دیتے رہنا، ہمیشہ حق و باطل کی جنگ ہوتی رہے گی، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا، ہمیشہ اس بڑی طاقت کے لیے تم کو زندہ رہنا ہے، اور اگر وہ طاقت تم سے راضی ہو جائے تو سب کچھ تمہیں مل جائے گا، اگر وہ تم سے راضی نہیں ہے تو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں یہ جیسے ہی محرم آتا ہے ہم کو انٹروسپیکٹ کرنا ہے، ہم کو یہ جاننا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو آپ کی
افکار تھے، جو آپ کے تعلیمات تھے، جو آپ کا انقلاب، آج ہر دن وہ انقلاب ہمارے سینے میں آگ کی طرح، پیشن کی طرح وہ اگنا ہے، وہ جلتے رہنا ہے۔ تو ہم سیدھے راستے پر رہیں گے، کیونکہ حسین نے ایک ایسا صراط، ایک ایسا سیدھا راستہ بتا دیا کہ دیکھو کہیں بہک نہیں سکتے۔ ہر دن نفس امارہ جو اپنے اندر انسان نے جنگ کرتا رہتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جو حسین کو دیکھے گا وہ سچائی کی طرف جائے گا، جو حسین کو دیکھے گا وہ اچھائی کی طرف جائے گا، جو حسین کو دیکھے گا ان کے تعلیمات پر عمل کرے گا۔ تو یہ ایک قوم کے لیے نہیں ہے، جو کوئی ہندو ہو کہ مسلمان ہو کہ سکھ ہو کہ عیسائی ہو، کوئی اگر امام حسین کے ٹیچنگز پر عمل کرتا رہے گا اس کی زندگی راہ راست پر آ جائے گی، اسے پتا چلے گا کہ حقیقت میں زندگی کی اہمیت کیا ہے، انسانیت کی اہمیت کیا ہے۔ آج دیکھیں کہ دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، لیکن ہم اگر امام حسین علیہ السلام کے تعلیمات پر عمل کریں تو پتا چلے گا کہ یہ جو ظلم جو ہو رہا ہے، جور و زبردستی جو ہو رہی ہے، آج اتنے کرمنلز جو آ رہے ہیں ان کو اگر بتایا جائے کہ دیکھیں حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں بتایا کہ دیکھو بھوک اور پیاس تم کو نہیں روک سکتی، اگر تم سچائی پر جانا چاہتے ہو، اگر تم ٹروتھ پر چلنا چاہتے ہو، اگر تم صحیح راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو یہ جو چیزیں تم کو روک نہیں سکتی۔ تمہارا پیشن اس وقت بڑھ جائے گا جب حسین ابن علی کو دیکھو گے، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے چلے جاؤ گے، جو حسین نے کہا اس پر عمل کریں گے تو آج انسان کبھی بہک نہیں سکتا۔ یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ کا زمانہ، لمحات میں انسان بگڑ رہے ہیں، پریشان ہے، ماں باپ کیا کرے، تو حسین ابن علی کی طرف لے کر آئے، ان کی ٹیچنگز کی طرف لے کر آئے۔ جو حسین ابن علی کا ہو گیا سمجھنا وہ ایک خلے میں آ گیا، محدود ہو گیا، اس کا کیریکٹر بہترین ہو جائے گا، اس کی فکر، اس کے سوچنے کا انداز بدل جائے گا، ایک انقلاب دل میں آئے گا، اور انقلاب ایک انسان میں ایک فکر آئے گی، پہلے فکر، ایک تھاٹ پروسیس اس کے ذہن میں چلے گا، تو پھر وہی انقلاب آئے گا اور وہ وہی اسے سیدھے راستے پر لے کر آئے گا۔ تو آپ دیکھیں 1400 برس سے جتنے بھی انقلابات آئے ہیں ان کی روح رواں ہے حسین ابن علی ہے۔ حسین ایک ایسا اللہ کا بندہ ہے جس سے اللہ راضی ہے، اور حسین ہی کی جانب سے اللہ نے بتایا کہ دیکھو سیدھے راستے پر تم رہ سکتے ہو۔ آج یہاں محرم کی میٹنگ ہے، سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور یہاں پر سب اس آواز کو نشر کر رہے ہیں، کوئی اپنے اپنے انداز میں کہتا ہے، جس کا جتنا علم ہے، جس کی جتنی عقل ہے، وہ حسین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حسین کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں حسین صرف ایک مسلک، صرف ایک قوم کے نہیں ہے، حسین ساری کائنات کے ہیں۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اور اختتام پر پہنچا دوں گا کہ یہ ہر جگہ یہ ملتا ہے، شعر لکھا جاتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ بیداری ہی ہے جو